अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडी फर्स्ट ईयर जैन 111 जिसमें हम इसके पास्ट पेपर जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 जो है, जिसे पार्ट ए बोलते हैं, वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो 10 मार्क्स का होता है, ठीक है, और 2.5 मिनट्स में लिखे हुए हैं, उसकी टाइमिंग होती है पर MCQs की। और सेकंड पार्ट आपका होता है पार्ट बी सब्जेक्टिव, जो कि 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो यूँ आपका जो है ये इस्लामियत का पेपर 50 मार्क्स का होता है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले 5 इयर्स पेपर में सबसे पहला पेपर हमारा है DI फर्स्ट एनुअल 2017। तो 17 के पेपर को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, कुरान मजीद की कुल सूरतों की तादाद है 114। इस्लामी शरीयत का दूसरा अहम माखूज़ है वो हदीस है। पहला कुरान मजीद है, दूसरा हदीस। यरबी सदक़ात के मायनी है वो सदक़ात को, यानी जिसमें इसको मतलब होता है बढ़ना या बढ़ाता है, ठीक है, वो सदक़ात को बढ़ाता है। अकायद इस्लाम में किसी एक का इनकार करने वाला काफिर कहलाता है। हज की फ़र्ज़ियत की एक ख़ास शर्त है जिसमें साहब इस्तात होना ज़रूरी है। दीन इस्लाम का सबसे पहला और बुनियादी अकीदा जो है वो है तौहीद, अकीदा तौहीद। अब 6 MCQs जो आए हैं वो आपके इस्लामियात के आए हैं, बाकी 4 जो होंगे वो मुताले पाकिस्तान के। टोटल 10 MCQs होंगे। हिस्सा है मुताले पाकिस्तान में। इमाम राग़ब अस्फ़हानी के नज़दीक हुर्रियत के मैनी जो हैं वो है सिफ़ात ज़मीमा से पाक होना। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के नज़दीक 2 कौमें हैं और उन 2 कौमों से मुराद है हिंदू और मुसलमान। दारुल उलूम देवबंद कायम किया गया इंडिया में। शाह वलीउल्लाह का असल नाम कुतुबुद्दीन है। नेक्स्ट हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली DI का। इसका जो सप्लीमेंट्री का पेपर है 2017 का, अब हम डिस्कस करते हैं। तो ईसा इस्लामियात में जो मारूज़ी है इसके 6 मतलब आपके क्वेश्चंस होंगे। तो नज़ूल कुरान का कुल अरसा जो है वो तकरीबन 23 साल है, ठीक है। अर-रिबवा का मतलब जो होता है, इसके मानी होते हैं सूद के। हदीस है, हदीस जो है वो एक वही ख़फ़ी है। इस्लाम के बुनियादी अकायद जो हैं वो 5 हैं, ठीक है। नमाज एक शर्त है और नमाज जो है वो किबला रुख होना शर्त है, ठीक है। तो नमाज की एक शर्त में किबला रुख होना जो है वो शामिल है। अरकान इस्लाम में किस रुकन को दीन का सतून करार दिया गया है? तो वो है नमाज। अब मुताले पाकिस्तान का टॉपिक है। हुर्रियत फ़िक्र का मायनी है। आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो हुर्रियत फ़िक्र जो है ना, इसके मायने होते हैं इजहार राय की आज़ादी। जलालुद्दीन अकबर ने दीन ईजाद किया और उस दीन का नाम था दीन इलाही। पाकिस्तान किस महीने में वजूद में आया? पाकिस्तान रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में मार्ज़ वजूद में आया। अंजमन हमायत इस्लाम के बानी जो है वो खलीफा हमीदुद्दीन है। नेक्स्ट पेपर आता है हमारा फर्स्ट एनुअल 2018, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है
شرک کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ حصہ دار ہے۔ موت کے فرشتے کا نام جو ہے وہ عزرائیل ہے۔ قرآن پاک کی زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ عقائد اسلام کی تعداد جو ہے وہ 5 ہے۔ وہ 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ مالی عبادت ہے، ان میں مالی عبادت جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان تیز چلنا جو ہوتا ہے اسے سعی کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سعی کرنا کہلاتا ہے۔ غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا، تو غزوہ احزاب میں حضرت سلیمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ نظریہ پاکستان کی اساس ہے دین اسلام۔ دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا تھا، یہ 1866 جو ہے اس میں قائم کیا گیا۔ حجت اللہ البالغہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہمارا پیپر آتا ہے سیکنڈ اینول سپلیمنٹری کا پیپر جو ہے 2018 یعنی 2018 کا جو سپلیمنٹری کا پیپر ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا کوشچن ہے مدنی صورتوں کی تعداد ہے، تو مدنی صورتیں ٹوٹل 28 ہیں، 28۔ سنت کے لغوی معنی ہے، سنت کے لغوی معنی ہوتا ہے طریقہ۔ وَاعْتَصِمُوا سے مراد ہے، اس سے مراد ہے اور تم مضبوطی سے تھام لو۔ عقائد اسلام کی تعداد جو ہے وہ 5 ہے، دیکھ لیں یہ ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار۔ زکوٰۃ کی فرضیت کی ایک خاص شرط جو ہے وہ ہے صاحب نصاب ہونا۔ روح قبض کرنے والے فرشتہ کا نام جو ہے وہ عزرائیل ہے۔ حریت کا متضاد ہے، حریت کا متضاد غلامی ہے۔ قیام پاکستان کا سب سے اہم مقصد تھا، اس میں ہندو غلبے سے نجات، اسلامی نظام کا نفاذ اور فلاحی ریاست کا قیام، یہ تینوں ہی تھے، الف ب ج تینوں۔ اسلامیہ کالج پشاور قائم کیا گیا خیبر پختونخوا میں، ٹھیک ہے، پشاور ہے تو اس سے پتہ لگ جائے گا۔ حضرت مجدد الف ثانی کا اصل نام جو ہے وہ احمد تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارا پیپر آتا ہے 2019 کا فرسٹ اینول یعنی اینول پیپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم ملٹیپل چوائس کویشچنز ابھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ تو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ جو ہے وہ سورہ الکوثر ہے، ٹھیک ہے، سورہ الکوثر سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ رسالت کے معنی ہیں، رسالت کے معنی ہوتا ہے پیغام رسائی کرنا۔ ينفقون کے معنی ہے، ينفقون کے معنی ہے وہ خرچ کرنا، یعنی خرچ کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کے معنی ہوں گے خرچ کرنا۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے شرک۔ مومن کے لیے آخرت ایک جو ہوتی ہے وہ، یعنی مومن کے لیے آخرت کیا ہے؟ جنت ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا قید خانہ ہوتی ہے جبکہ آخرت جو ہے وہ جنت ہے۔ یوم عرفہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہوتا ہے 9 ذی الحج کا دن۔ پاکستان ایک ملک ہے، پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال نے خطبہ العباد جو ہے وہ 1930 میں دیا۔ ذہنی غلامی سے قوم ہوتی ہے، مفلوج ہو جاتی ہے۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا
712 ہجری میں. یہ عیسوی یا ہجری، اب یہ 712 لکھا ہوا ہے، سن 712 پڑھ لیں آپ. 2019 سیکنڈ اینول سپلیمنٹری کا پیپر جو ہے، اب اس کے MCQs ڈسکس کریں گے. تو قرآن مجید نازل ہوا. قرآن مجید جو ہے یہ رمضان المبارک ماہ رمضان میں نازل ہوا. مکارم اخلاق کے معنی ہیں، اس سے مراد ہوتا ہے اعلیٰ اخلاق. زکوٰۃ کے معنی ہیں نشو و نما پانا. انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے. ٹھیک ہے. ملائکہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ ملائکہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. آخرت کی زندگی جو ہے وہ دائمی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی. آزادی کا مطلب ہے اپنی مرضی سے کام کرنے والا. تنگ نظری پیدا ہوتی ہے ذہنی غلامی سے. قائد اعظم کا تعلق تھا صوبہ سندھ کے ساتھ. ٹھیک ہے، صوبہ سندھ سے. دین الہی کی بنیاد ڈالی تھی، یہ اکبر نے ڈالی تھی. نیکسٹ ہمارا پیپر آتا ہے جو کہ کووڈ-19 کا اسپیشل ایگزام ہے 2020 کا سپلیمنٹری ایگزام. اس کا اینول ایگزام نہیں تھا ہوا اسٹوڈنٹ، جو 2020 کا اینول ایگزام نہیں ہوا کیونکہ یہ پروموشن پالیسی تھی. تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کا سوال نمبر 1 کے، یعنی کہ جو ملٹیپل چوائس ہیں MCQs. تو پہلا سوال ہے، پہلی وحی کا نزول ہوا غار حرا میں. اسوۃن یا اسوۃن، اسوۃن کے معنی جو ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے نمونہ. ٹھیک ہے. سنت کے لغوی معنی جو ہیں، سنت کے لغوی معنی ہوتا ہے طریقہ. نیت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے، یہ ہے عقیدہ توحید. سب سے پہلا عقیدہ ہے. صاحب نصاب ہونا ضروری ہے کہ یعنی کس کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے، کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں. ذہنی غلامی سے خاتمہ ہوتا ہے، اس سے قومی تشخص کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. قائد اعظم کے بقول اسلام اور ہندو دھرم ہیں دو، یعنی یہ دو معاشرتی نظام ہیں. تحریک مجاہدین کے بانی کا نام جو ہے وہ سید احمد شہید ہے. انجمن حمایت اسلام جو ہے وہ قائم کی گئی 1884 یعنی 1884 میں. نیکسٹ ہمارا اس میں پیپر ہے 2021 کا فرسٹ اینول یعنی اینول ایگزامینیشن. تو اس میں پہلا کویشچن ہے، مکی صورتوں کی تعداد ہے. مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے. حدیث کے لغوی معنی ہیں بات کے. ٹھیک ہے. بات. حبل اللہ کے معنی ہیں، اس کے معنی ہوتا ہے اللہ کی رسی. حبل کہتے ہیں رسی کو. عقائد اسلام کی تعداد جو ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں آ رہے ہیں کہ یہ بہت بار کویشچن آیا ہے. 5 عقائد ہوتے ہیں، یعنی ارکان. ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن جو ہے وہ ہے نماز. ٹھیک ہے. وحی لانے والے فرشتہ کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام. حریت کے لغوی معنی دیکھیں بار بار آ رہا ہے کویشچن. ٹھیک ہے. حریت کے لغوی معنی ہوتا ہے آزادی کے. نظریہ پاکستان کی اساس جو ہے وہ ہے دین اسلام. انجمن حمایت اسلام کی بنیاد جو ہے وہ لاہور میں رکھی گئی. ٹھیک ہے.
تحریک مجاہدین کے بانی کا نام جو ہے وہ سید احمد شہید ہے۔ نیکسٹ پیپر ہمارا آتا ہے 2021 کا سپلیمنٹری کا، یعنی سیکنڈ اینول، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب سوال آ گیا حبل اللہ ہی کے معنی ہے، دیکھیں یہ رپیٹ ہو گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رسی۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار جو ہوتا ہے وہ تقوی و پرہیزگاری ہے۔ لفظ عقیدہ نکلا ہے، یہ عقد سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ خاتم النبیین ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کی امارت قائم ہے، اسلام کی امارت جو ہے وہ 5 ارکان اسلام پر قائم ہے۔ عشر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا جو عشر ہوتا ہے وہ زرعی پیداوار پر ہوتا ہے، یعنی زرعی پیداوار کی عشر ہوتی ہے، عشر لفظ آئی تھنک۔ اسلامیہ کالج پشاور کے بانی جو ہیں ان کا نام ہے صاحبزادہ عبدالقیوم خان۔ دو قومی نظریے کا آغاز جو ہے یہ تحریک ہجرت سے ہوا۔ حجت اللہ البالغہ تصنیف ہے، یہ شاہ ولی اللہ کی تصنیف ہے، یعنی یہ انہوں نے لکھی ہے۔ مدرسۃ الاسلام کس صوبہ میں ہے؟ صوبے میں ہے، مدرسۃ الاسلام جو ہے وہ صوبہ سندھ میں ہے۔ اب اسٹوڈنٹ ہم ڈسکس کریں گے پارٹ بی کو، ہم بھی اپنے پارٹ اے ڈسکس کیا جس میں ملٹیپل چوائس کویشچنز تھے، اب ہم پارٹ بی ڈسکس کریں گے جس میں اب ہم شارٹ کویشچنز یعنی مختصر سوالات جو حصہ اسلامیات اور حصہ مطالعہ پاکستان سے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی لانگ کویشچنز بھی آپ کو جو ہے وہ میں بتاتا چلوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے ٹوٹل 8 سوال جو ہے اسلامیات کے کرنے ہیں اور 4 سوال آپ نے مطالعہ پاکستان میں سے کرنے ہیں، اور یوں آپ نے 18 سوالوں میں سے مطلب 16 میں سے آپ نے جسے کہتے ہیں کہ آپ نے ٹوٹل 12 کرنے ہیں 18 میں سے، اور اس کا پیٹرن آپ کو یہاں پتہ لگ جائے گا ابھی۔ پہلا سوال ہے نماز کن 2 کاموں سے روکتی ہے؟ متعلقہ آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، سورہ عنکبوت کی یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں تحریر کریں۔ جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، ٹھیک ہے، میں ساتھ ساتھ ٹک کرتا جاتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع سے کیا مراد ہے؟ وحی مطلوع سے مراد ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہو، یعنی جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، جیسے قرآن مجید۔ اور وحی غیر مطلوع جو ہوتی ہے اس سے مراد ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جیسے حدیث مبارکہ اور قرآن کا جزو نہیں ہے، یعنی جو ہے نا آپ کی قرآن کا جزو نہیں ہے لیکن اس کے ذریعے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے احکامات دیے گئے، ٹھیک ہے۔ شرک سے کیا مراد ہے؟ شرک کے لغوی معنی کہ کسی کو حصہ دار ماننا، شریک بنانا۔ اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق یعنی عبادات میں کسی اور کو بھی شریک سمجھنا۔ قرآن پاک کی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ نمبر 1 عالمگیر کتاب، نمبر 2 شک و شبہ سے پاک۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 امتیازی خصوصیات کی وضاحت کریں۔ تکمیل دین نمبر 1 اینڈ نمبر 2 سابقہ شریعتوں کی منسوخی۔ نمبر 7 کویشچن نمبر 7 عقیدہ آخرت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، سورہ البقرہ۔ کلمہ طیبہ کا ترجمہ لکھیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہو گیا. نماز کی فرضیت کی 3 شرائط تحریر کریں. بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا. روزہ کی اہمیت کے بارے میں 2 احادیث لکھیں. نمبر 1، پہلی حدیث، رمضان المبارک کی آمد پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. ایک یہ آیت حدیث ہو گئی، حدیث مبارکہ. دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص ایمان اور خلوص سے روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اگلا سوال آتا ہے، نصاب زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ نصاب زکوٰۃ سے مراد مال کی وہ کم سے کم مقدار جس پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جاتا ہے. 2 مناسک حج کی وضاحت کریں. نمبر 1 ہے احرام. خانہ کعبہ پہنچنے سے پہلے مکہ سے دور ایک مقررہ مقام میقات پر حاجی وضو یا غسل کر کے احرام باندھ لیتے ہیں. اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر حج کی باضابطہ نیت کر کے بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہیں. اور نمبر 2، 13 ذی الحج کو مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف و دعا کرتے ہیں. اب مطالعہ پاکستان کا پورشن آ گیا جس میں آپ نے دیکھا کہ اس کے ٹوٹل 12 سوال تھے اسلامیات کے، جس میں سے آپ نے 8 کرنے تھے. اب مطالعہ پاکستان میں آپ کے 6 سوال ہوں گے جس میں سے آپ نے 4 کرنے ہیں. نمبر 1، سیاسی آزادی سے کیا مراد ہے؟ سیاسی آزادی سے مراد ہے کہ کسی ملک میں رہنے والے لوگ وہاں آزادی سے زندگی گزاریں اور اپنی مرضی سے طرز حکومت تشکیل دے سکیں اور انہیں مثبت قول و فعل کی آزادی ہو اور ان پر بے جا پابندیاں نہ ہوں. اپنی مرضی سے قانون نافذ کریں اور اس معاملے میں کسی بڑے یا چھوٹے کو قانون سے بالاتر نہ سمجھیں. سوال نمبر 2، حریت فکر کے 2 اصول تحریر کریں. نمبر 1، مفروضوں اور قیاسیات کی بنیاد پر کسی رائے کو حتمی نہ قرار دیا جائے. اور نمبر 2، قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو. تیسرا سوال ہے، نظریہ پاکستان کی اساس دین اسلام ہے، وضاحت کریں. کسی بھی نظریاتی ملک کا قیام خاص مقصد کے حصول کے لیے عمل میں لایا جاتا ہے. پاکستان کے قیام کا خاص مقصد اسلامی نظام کا نفاذ ہے. یہی دین اسلام پاکستان کی اساس ہے جو بھی ہے. اگلا کویشچن آتا ہے ہمارا، اکبر کے دین الہی سے کیا مراد ہے؟ اکبر دین اسلام کو اپنی سیاسی عزائم کے حصول کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے چند علماء بشمول ابو الفضل اور فیضی، ہندو پرستوں اور ہندو مذہب داروں کی مدد سے مختلف مذاہب کے چیدہ اصولوں کو ملا کر ایک نیا مذہب دین الہی بنایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندو نہ رہے، یہ کہ مسلمان نہ رہے، سب کے سب اپنے ایک ہی رنگ میں رنگے جائیں. اگلا کویشچن 5 ہے، شاہ ولی اللہ کی 2 کتابوں کے نام تحریر کریں. نمبر 1 ہے حجت اللہ البالغہ. نمبر 2 الفوز الکبیر. کویشچن 6، دارالعلوم دیوبند کے قیام کے 2 مقاصد تحریر کریں. کفر الحاد کا مقابلہ، روحانی اصلاح، مغربی تعلیم اور جدید فلسفہ کی مخالفت اور رد بدعت لفظ ہے اصل میں. آگے آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹ حصہ دوم. اول تو ہو گیا، اب دوم ہے. دوم میں ہمارے پاس جو ہے یہاں پر
لانگ کویشچن آتے ہیں، جس میں آپ دیکھیں سوال نمبر 2 میں 2 پارٹ ہیں، چوائس بھی ہے۔ پہلا ہے کہ مکی و مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے، ان کی خصوصیات تحریر کریں، یا آپ کریں اس کے عوض درج ذیل حدیث کا ترجمہ تشریح کریں، اور حدیث ہے آمنت باللہ ثم استقیم، ٹھیک ہے، کہ تم میں سے کوئی ایمان لاؤ پر اس پر ثابت قدم رہو، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اہمیت تحریر کریں۔ اس کے مقابل ایک اور سوال بھی دیا گیا ہے چوائس میں، ارکان اسلام سے کیا مراد ہے، ان کی اہمیت بیان کریں۔ اگلا سوال آتا ہے ہمارا کوشچن 4، حریت فکر سے کیا مراد ہے، اس کے اصول تحریر کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک کوشچن ہے اس کی جگہ پر کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ یہ پیپر ختم ہو گیا، اب نیکسٹ پیپر آتا ہے 17 کا سپلیمنٹری کا پیپر، ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹ۔ تو پہلا سوال ہے مکی صورتوں سے کیا مراد ہے، وہ صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، نزول کا مقام خواہ کوئی بھی ہو مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اپنی رسی کہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ آپس میں مختلف تفرقوں میں نہ بٹیں، حالانکہ ہمارا خدا، رسول اور قرآن پاک ایک ہے، اس کے باوجود بھی ہم مختلف طبقات میں تقسیم ہیں۔ سوال نمبر 3، عدل و احسان میں فرق واضح کریں۔ عدل کا مطلب انصاف کرنا، کسی فریق سے زیادتی نہ ہونے دینا، ہر شخص کو اس کا پورا حق دینا، اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ جبکہ احسان کا مطلب ہے اچھا کام کرنا، کسی کام کو احسن طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس سے مراد ہے کہ کسی کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دینا، حق سے کچھ زیادہ دینا اور خود کو کم پر راضی کر لینا۔ یمحقو کا ترجمہ ہے مٹاتا ہے۔ استقامت کا مفہوم بیان کریں۔ استقامت کے معنی ہے جم جانا اور قائم رہنا۔ اصطلاحی معنوں میں استقامت سے مراد بغیر کسی کمی بیشی کے اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی سیدھی راہ پر قائم رہنا۔ اللہ کے تمام احکامات و امر و نواہی کا لحاظ رکھنا ہے۔ امرو ہے کوئی سمتھنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے بعد اس پر پوری طرح ثابت قدم ہو جاؤ۔ اگلا سوال ہے اخوت اسلامی سے کیا مراد ہے؟ اخوت کا لفظ اخ سے لیا گیا ہے، اس کے معنی بھائی کے ہیں، اور اخوت سے مراد بھائی چارے کے ہیں۔ اخوت سے مراد لوگوں کا آپس میں پیار و محبت سے رہنا، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، خواہ کسی بھی علاقے، رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ اگلا سوال آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ جو ہے اسے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ عقیدہ رسالت کی تعریف کریں۔ عقیدہ رسالت سے مراد رسولوں پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی 2 امتیازی خصوصیات بیان کریں۔ نمبر 1، المگیر کتاب، نمبر 2، شک و شبہ سے پاک۔
نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ سونے اور چاندی کا نصاب زکوٰۃ جو ہے وہ تحریر کرے، تو سونے کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کوئی نقدی رقم موجود ہو، اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کوئی نقدی رقم موجود ہو۔ اگلا سوال آتا ہے، مناسک حج سے کیا مراد ہے؟ حج کے دوران ادا کیے گئے ارکان کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ مناسک حج میں احرام باندھنا، طواف، قدوم، مقام ابراہیم پر حاضری، سعی، منی کا قیام، قیام عرفات، قیام مزدلفہ، منی کا دوسرا قیام، طواف زیارت، منی کا تیسرا قیام، طواف وداع شامل ہے۔ مطالعہ پاکستان کے حصہ میں ذہنی غلامی کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی فرد یا قوم فکری اور نظریاتی لحاظ سے دوسری قوم کی پیروی کرنے لگے اور اپنے افکار و اقدار کو خیر آباد کہہ دے، یہ حالت اس فرد یا قوم کی ذہنی غلامی کو ظاہر کرتی ہے۔ سوال نمبر 2، جسمانی غلامی کے 2 نقصانات تحریر کریں۔ پہلا ہے بنیادی حقوق کا خاتمہ اور دوسرا ہے مایوسی کا پیدا کرنا۔ مختصر بتائیں کہ قیام پاکستان کی غرض و غایت کیا تھی؟ قیام پاکستان کی غرض و غایت یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کا نفاذ ہوگا اور اسلامی اقتدار کا تحفظ کیا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کو لاگو کیا جائے گا۔ حضرت مجدد الف ثانی کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت مجدد الف ثانی کا پورا نام احمد، لقب بدر الدین، کنیت ابو البرکات عرف امام ربانی تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ مجدد دہلوی کی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ پہلی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ اور دوسری کتاب ہے الفوز الکبیر۔ اگلا سوال ہے کہ ندوۃ العلماء کے قیام کا کیا مقصد تھا؟ تعلیم و ہنر کے ساتھ ساتھ علماء کے باہمی نزاع کا خاتمہ، مسلمانان ہند کی فلاح و بہبود، محکمہ افتداء کا قیام۔ ٹھیک ہے، حصہ 2 لانگ سوال ہے۔ آیت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ٹھیک ہے، اور درج ذیل حدیث کا ترجمہ، دونوں میں سے آپ نے ایک کرنی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ انسانی زندگی پر اس کے اثرات بیان کریں۔ اگلا سوال اس کے ساتھ ہی ایک جز ہے کہ روزے کا مفہوم واضح کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت و فضیلت بیان کریں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ نظریہ پاکستان کی تعریف کریں قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں، اور اس کا دوسرا ایک الٹرنیٹیو ہے کہ مدرسۃ الاسلام سندھ کراچی کی تعلیمی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ سوال آتے ہیں، پیپر پہ آ رہے ہیں، پیپر فرسٹ اینول 2018 کا پیپر ہے۔ حصہ اول ہے مختصر سوالات۔ اسلام کے بنیادی عقائد تحریر کریں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ایمان بالکتب، عقیدہ بالملائکہ، عقیدہ آخرت۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رسول خاص جبکہ نبی عام ہوتا ہے۔ رسول پر نئی شریعت اور نئی کتاب نازل ہوتی ہے۔
جبکہ نبی پر نئی شریعت اور نئی کتاب نازل نہیں ہوتی۔ یہ پہلی شریعت اور پہلی کتاب پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ 4 آسمانی کتابوں کے نام تحریر کریں: زبور، انجیل، تورات، قرآن مجید۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق جو ملائکہ کہلاتے ہیں پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان کہلاتا ہے۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں ایک آیت یا ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ آیت: اور یقیناً وہ قیامت آنے ہی والی ہے، سورہ حجر۔ اور حدیث کی روح میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ نماز کے 2 انفرادی فوائد تحریر کریں۔ 3 لکھ دیے گئے ہیں کہ پہلا، وقت کی پابندی، نمبر 2، ایمان کی تازگی، نمبر 3، جنت کی خوشخبری۔ سوال نمبر 7 ہے کہ سونے اور چاندی کا نصاب کیا مقرر کیا گیا ہے؟ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا اور اس کے برابر کوئی نقدی رقم موجود ہو، اور چاندی کا نصاب چاندی 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کوئی نقدی رقم موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ حج ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو نہ تو کسی صریح حاجت نے، نہ کسی ظالم انسان سے، نہ کسی روکنے والے مرض نے حج سے روکا ہو اور پھر اس نے حج نہ کیا اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو اللہ اس سے بیزار ہے، خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اگلے ایک سوال میں ہے، آیت حدیث مبارکہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آیت کا ترجمہ یہ مطلب یہ بلکہ آیت کریمہ ہے، حدیث نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حدیث میں منافق کی کون سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ قرآن پاک کی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ کوئی سی 2 ابھی بات کر لیتے ہیں۔ پہلی ہے محفوظ ترین کتاب، نمبر 2 المگیر کتاب، نمبر 3 سہل الحفظ یعنی قرآن کا بآسانی حفظ ہو جانا۔ سوال 12 آتا ہے، شرک سے کیا مراد ہے؟ حصہ دار ماننا، شریک بنانا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ اب ہم اس کے حصہ مطالعہ پاکستان میں چلتے ہیں۔ حریت فکر سے کیا مراد ہے؟ حریت فکر سے مراد غور و فکر اور سوچنے کی ایسی آزادی جس میں کسی بھی فرد یا معاشی اور سیاسی اور مذہبی طور پر کوئی غیر قانونی پابندی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے خیالات و افکار اور اپنے ما فی الضمیر کا آزادی کے ساتھ اظہار کر سکے۔ اگلا سوال ہے، نظریہ پاکستان کے حوالہ سے قائد اعظم کا کیا فرمان، یعنی کہ ایک فرمان لکھیں۔ قائد اعظم کہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا نام و نشان نہ مٹ جائے تو اس کے لیے پاکستان نہ صرف ایک عملی نصب العین ہے بلکہ یہی اور صرف یہی واحد نصب العین ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جگہ پہ انہوں نے فرمایا کہ متحدہ ہندوستان اور پارلیمنٹ طرز حکومت ایک ناممکن بات ہے۔ اگلا سوال آتا ہے، شاہ ولی اللہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آپ 4 شوال 1114 ہجری بمطابق 21 فروری 1703 بروز بدھ دلی میں پیدا ہوئے۔
محمد بن قاسم کی سندھ پر حملہ کی وجوہات تحریر کریں۔ پہلی وجوہات تھی کہ راجہ دہر نے مکران کے گورنر کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی تھی۔ دوسری وجہ تھی راجہ دہر کے بیٹے جے سنگھ نے اپنے علاقہ سے گزرنے والے سیلون کے راجہ کے جہازوں پر لوٹ مار کی۔ تیسری وجہ لاوارث لڑکیوں کا اغوا، اور چوتھی راجہ دہر کی فوج کی اسلامی سرحدوں پر جرپیں۔ اگلا سوال آتا ہے اکبر کے دین الہی سے کیا مراد ہے؟ اکبر دین اسلام کو اپنی سیاسی عزائم کے حصول میں رکاوٹ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے چند علماء بشمول ابو الفضل اور فیضی ہندو پرستوں اور ہندو مذہب داروں کی مدد سے مختلف مذاہب کے چیدہ اصولوں کو ملا کر ایک نیا مذہب دین اسلام بنایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندو نہ رہے، یہ کہ مسلمان نہ رہے، سب کے سب اپنے ایک رنگ میں رنگے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اگلا سوال آتا ہے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے قیام کے 2 مقاصد تحریر کریں۔ پہلا، اسلامی معاشرے کا احیاء، دوسرا، مسلمان ہندو کی فلاح۔ ٹھیک ہو گیا، فلاح و بہبود۔ عیسیٰ 2 میں لانگ سوال ہیں، تو اس میں پہلے ایک آیت کریمہ آیا ہے کہ سوال نمبر 2، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس میں آپ نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تشریح لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل 6 نمبر کا سوال ہے، جس میں ترجمہ 2 نمبر کا ہوگا اور تشریح 4 نمبر کی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ آیت کریمہ کے علاوہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ حدیث مبارکہ کر سکتے ہیں۔ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، حدیث کا ترجمہ اور تشریح لکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اگلا سوال ہے عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ اس کے انسانی زندگی پر اثرات تحریر کریں۔ اگلا سوال اس کے ساتھ ہی ہے، جو اس کے مطلب اگر آپ اس کی جگہ پہ کر سکتے ہیں تو ہے زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ نصاب زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 4 ہے ذہنی اور جسمانی غلامی سے کیا مراد ہے؟ ان کے نقصانات تحریر کریں۔ اور اگر اس کی جگہ میں کوئی اور سوال کرنا ہے تو وہ ہے مدرسۃ الاسلام سندھ پر نوٹ لکھیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیپر آتا ہے سپلیمنٹری کا 2018 یعنی 2018 کا۔ تو اسٹوڈنٹ سوال آتے ہیں، ابھی پہلے جگہ یعنی شارٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا ترجمہ لکھے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حدیث میں مسلمان کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ منافق کی نشانیوں کے بارے میں حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بھی کچھ امانت میں رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات میں واحد لا شریک تسلیم کرنا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اس کی ذات اور صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو امتیازی خصوصیات بیان کرنی ہیں۔ ایک تو ہے ختم النبیین یا ختم نبوت، اور دوسرا ہے حفاظت قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی 2 خصوصیات لکھیں تو اس میں ہے کہ آخری کتاب ہے اور عالمگیر کتاب ہے۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام لکھیں۔ پہلے نمبر پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 میکائیل علیہ السلام، اور نمبر 3 اسرافیل علیہ السلام، اور نمبر 4 عزرائیل علیہ السلام۔ عقیدہ آخرت کے 2 اثرات تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، تو نمبر 1 ہے احساس ذمہ داری اور تقوی و پرہیزگاری۔ سوال نمبر 2 جو آپ کا 9 ہے کلمہ طیبہ کا ترجمہ لکھیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں 2 احادیث تحریر کریں۔ نمبر 1، بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے، اور نمبر 2، نماز جنت کی کنجی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث مبارکہ کی روح سے ہے۔ اگلا سوال آتا ہے کہ روزہ کی فرضیت سے متعلق آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو آیت کریمہ کا ترجمہ جو ہے وہ روزے کے متعلق یہ ہوگا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اگلا سوال آتا ہے حج کے لغوی و اصطلاحی معنی تحریر کریں۔ حج کے لغوی معنی زیارت کرنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ شرعی اصطلاح میں حج سے مراد مخصوص ایام میں مخصوص افعال کے ساتھ عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا ہے، اور زندگی میں ایک بار ضرور کہ فرض ہے۔ عیسائی مطالعہ پاکستان۔ حریت فکر سے کیا مراد ہے؟ حریت فکر سے مراد غور و فکر، ٹھیک ہے، اور سوچنے کی ایسی آزادی جس میں کسی بھی فرد یا معاشرتی یا معاشی، سیاسی اور سماجی حق پر کوئی غیر قانونی پابندی نہ ہو۔ وہ اپنے خیالات و افکار اور اپنے معافی ضمیر کا آزادی کے ساتھ اظہار کر سکے۔ نظریہ پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کے ایک فرمان کی وضاحت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا نام و نشان نہ مٹے تو اس کے لیے مطالعہ پاکستان نہ صرف یہ ایک عملی نصب العین ہے، بلکہ یہی اور صرف یہی واحد نصب العین ہے جس سے اسلام کی بقا ممکن ہے۔ اگلا سوال ہے شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا ترجمہ کس زبان میں کیا؟ 1 منٹ رکیے گا، ٹھیک ہے۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا ترجمہ کس زبان میں اور کس نام سے کیا؟ تحریر کریں۔ 1738 میں شاہ ولی اللہ نے فتح الرحمان کے نام سے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اگلا سوال ہے دارالعلوم دیوبند کب اور کہاں قائم کیا گیا؟ 30 مئی 1866 میں سہارنپور کے قصبے دیوبند میں چھتا کی مسجد کے قریب انار کے درخت کے سائے میں اس عظیم اسلامی درسگاہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اگلا سوال ہے انجمن حمایت اسلام کی 2 خدمات تحریر کریں۔ انجمن حمایت اسلام نے مسلمان بچیوں اور عیسائی مشنری عورتوں کی مکاری، فریب کاری اور عیسائیت کے تبلیغی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے 1884 میں اندرون موچی گیٹ پر لڑکیوں کے 2 اسکول قائم کیے۔ 1884 میں مردانہ تعلیم کے لیے شیراں گیٹ میں مدرسۃ المسلمین کے نام سے پرائمری اسکول کھولا۔ اسلامی کالج پشاور کب اور کہاں قائم کیا گیا؟ پشاور میں دارالعلوم اسلامیہ کو 1914 میں ترقی دے کر کالج کا درجہ دیا گیا۔ یہ کالج اسلامیہ کالج پشاور کے نام سے مشہور ہے۔ حصہ دوم لانگ سوال ہے۔ درج ذیل میں سے کسی ایک جزو کا ترجمہ و تشریح لکھیں۔ پہلی آیت حدیث مبارکہ ان الدین، یہ اصل میں ہے ہاں ٹھیک ہے وہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمہارے لیے جو ہے نا یہ ہے دین صرف اسلام ہے۔ باقی اس کا ترجمہ تشریح آپ نے خود کرنی ہے۔ اگلا آتا ہے اس میں دوسرا جو آیت کریمہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک ایمان کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ مصارف زکوٰۃ کی وضاحت کریں۔
اور دوسرا اس کا سوال ہے عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اہمیت بیان کریں۔ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ اور دوسرا ہے اسلامیہ کالج پشاور کا مختصر تعارف اور خدمات لکھیں۔ اگلا کویشچن ہے، ہمارا پیپر ہے 19 کا، جس میں ہے کہ دین و مذہب میں کیا فرق ہے؟ دین کے معنی حکومت، اقتدار، طریقہ زندگی، یعنی دین کل ہے اور کسی بھی نظام کے اصول و ضوابط کا نام ہے۔ مذہب جزو ہے اور مذہب اس انفرادی عقیدہ کا نام ہے۔ مذہب کی آزادی ہر ایک کو حاصل ہو سکتی ہے۔ روزہ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ صوم یعنی روزہ کے اصطلاحی معنی فجر یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے مکمل پرہیز کرنے کے ہیں۔ اگلا سوال ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ لونگ میں بھی آ گیا تھا پچھلے پیپر میں۔ عالمگیر کتاب کون سی ہے؟ عالمگیر کتاب قرآن پاک ہے۔ عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ آخرت سے مراد آخرت پر ایمان ہے۔ اس کے معنی مادی زندگی کے بعد آنے والی زندگی کے ہیں۔ عقیدہ آخرت سے مراد ان حقائق کا دل و زبان سے تسلیم کرنا کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے اور ایک مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کے جسم میں منتقل کر کے دوبارہ زندہ کریں گے اور ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ یہ وقت اس دنیا کے ختم ہونے پر آئے گا، اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، تعدیل ارکان سے کیا مراد ہے؟ نماز کے ارکان کو تسلی سے ادا کرنے کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات لکھیں۔ نمبر 1 عالمگیریت اور نمبر 2 دائمی تعلیمات۔ اگلا سوال آتا ہے، شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، زکوٰۃ کتنے سال کے بعد ادا کی جاتی ہے؟ تو زکوٰۃ ایک ایسی مالی عبادت ہے جو صاحب نصاب مسلمان پر فرض کی گئی ہے، جو ہر سال مقررہ تناسب کے ساتھ نکال کر مستحکم لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا روزہ دوسری امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا؟ جی ہاں، روزہ دوسری امتوں پر بھی فرض کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ سورہ البقرہ۔ کلمہ طیبہ کا ترجمہ لکھیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حج کے لغوی و اصطلاحی معنی تحریر کریں۔ حج کے لغوی معنی زیارت کرنا اور ارادہ کرنا اور قصد کرنا۔ شرعی طور پر شرعی اصطلاح میں حج سے مراد مخصوص ایام میں مخصوص افعال کے ساتھ عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی جائے۔ زیارت کرنا یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا حصہ آ گیا ہمارا مطالعہ پاکستان۔ حریت فکر سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ نے دیکھا کتنی بار کویشچن آیا ہے۔ حریت فکر سے مراد غور و فکر اور سوچنے کی ایسی آزادی جس میں کسی بھی فرد یا معاشی و سیاسی اور مذہبی طور پر کوئی غیر قانونی پابندی نہ ہو، وہ اپنے خیالات و افکار اور اپنے مفید ضمیر کا آزادی کے ساتھ اظہار کر سکے۔ اگلا سوال ہے، تحریک علی گڑھ کا آغاز کب ہوا؟ سر سید احمد خان 1876 میں پینشن لے کر ریٹائر ہو گئے۔ زندگی کا باقی 22 سالہ عرصہ آپ نے مسلمانوں کے فکر و عمل میں انقلابی تبدیلیاں لانے
کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے تعلیمی، ادب، سیاسی، معاشرتی ہے میدانوں میں مسلمانوں کی بھرپور رہنمائی کی۔ آپ کی ان کاوشوں کو تحریک علی گڑھ کا نام دیا گیا، چنانچہ 1876 میں تحریک علی گڑھ کا آغاز ہوا۔ دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ دو قومی نظریے سے مراد دو قوموں کے الگ الگ نظریات کے ہیں، یعنی الگ الگ نظریات، خیالات، احساسات، جذبات، رسم و رواج اور مذہب، غرض یہ کہ زندگی کے تمام پہلو مختلف ہوں۔ اس لیے مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ برصغیر ایک قوم کا وطن نہیں بلکہ یہاں پر نئی اقوام یا کم از کم دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں، جو ہر لحاظ سے مختلف ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1866 میں ضلع سہارنپور کے قصبہ دیوبند میں چھتہ کی مسجد کے قریب انار کے درخت کے سائے میں اس عظیم اسلام درسگاہ کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی۔ انجمن حمایت اسلام کی دو خدمات تحریر کریں۔ ایک ہے اس کا مٹھی بھر آٹا اسکیم، اور نمبر 2، 1884 میں اندرون موچی گیٹ میں لڑکیوں کے 2 اسکول قائم کیے گئے۔ لونگ اسا دوم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کا ترجمہ لکھنا ہے اور تشریح بھی کرنی ہے، یا پھر ان الدین عند اللہ الاسلام کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ نماز کی فرضیت و اہمیت کی وضاحت کریں، یا پھر انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات قلم بند کریں۔ سوال نمبر 5 ہے قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد بیان کریں، یا پھر اس کی جگہ پر آپ سوال کر سکتے ہیں ذہنی و جسمانی غلامی سے کیا مراد ہے، نیز اس کے نقصانات پر روشنی ڈالیے۔ اگلا پیپر آتا ہے اسٹوڈنٹ 2019 کا سپلیمنٹری کا پیپر ہے، تو اس میں ابھی ہم شارٹ کویشچن ڈسکس کریں گے کہ پہلا سوال ہے عقائد سے کیا مراد ہے؟ عقائد کے معنی ہے گرہ لگانا، مضبوط کرنا، عہد و پیما کرنا۔ اصطلاح میں عقائد سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص ایک سوچ و فکر رکھتا ہے، اس کی سوچ و فکر کی بنیاد ایک مخصوص نظریے پر ہوتی ہے، یعنی وہ نظریہ اور خیال جس کو زندگی کی بنیاد کے طور پر اختیار کر کے اس پر قائم رہا جائے۔ نبوت سے کیا مراد ہے؟ نبوت کی اصطلاح نبی سے ماخوذ ہے، اور نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام منوعاً نبی کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا۔ اس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ نبوت کسی کی کوشش نہیں ہوتی بلکہ وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ کرامن کاتبین سے کیا مراد ہے؟ انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین کہلاتے ہیں یا کرامن کاتبین ہیں، حالانکہ تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو معزز ہیں۔ تمہارے اعمال نامے لکھنے والے وہ ان تمام کاموں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ دین کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دین کے لغت کے اعتبار سے لفظ دین سلطنت، حکومت و غلبہ اور حالات، ٹھیک ہے، اور عادات کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ مذہب و شریعت، قانون و ضابطہ اور جزا و بدلہ کے معنی میں ہے۔ اگلا سوال ہمارا ہے، معنوں میں آیا ہے، میرا خیال میں کیا پڑھ دیا اس کو، ٹھیک ہے، کیا تمام مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے؟ جی ہاں، تمام مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے۔
اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اسلام کی بنیاد عقائد پر ہے اور وہ 10 ذیل ہیں، جیسے عقیدہ توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، عقیدہ ملائکہ اور عقیدہ الہامی کتب۔ ایام تشریق سے کیا مراد ہے؟ ایام تشریق ذی الحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ کے دنوں کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایام تشریق کے بارے میں فرمان ہے کہ یہ سب کے سب کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے دن ہیں۔ روزے کے اجر کے بارے میں کیا فرق ہے؟ روزے کے اجر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اگلا سوال ہے افضل الذکر کون سے الفاظ ہیں؟ لا الہ الا اللہ، المسلم اخو المسلم کا ترجمہ لکھیں۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں تحریر کریں۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ قرآن پاک کی کوئی ایسی صورت بتائیں، قرآن پاک کی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ سچی کتاب، اثر آفرین کتاب، حصہ مطالعہ پاکستان۔ 4 سوالات کے جواب دیتے ہیں اپنے مطالعے میں 6 میں سے۔ تو پہلا ہے کہ کیا فکری آزادی انسان کا بنیادی حق ہے؟ جی ہاں، فکری آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ سوچ اور فکر کی آزادی والا انسان چونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے وہ آزادی اور جرأت کے ساتھ اچھے کام کی حمایت کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے قائد اعظم نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا غیر مسلم یعنی پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا نام و نشان نہ مٹ جائے تو اس کے لیے پاکستان صرف ایک عملی نصب العین ہے، بلکہ یہی اور صرف یہی واحد نصب العین ہے۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا ترجمہ کس زبان میں کیا؟ فارسی زبان میں۔ کس ادارے کو قائد اعظم نے اپنی جائیداد وقف کر دی؟ آپ نے اپنی جائیداد اسلامیہ کالج پشاور اور سندھ مدرسۃ الاسلام کے نام وقف کی۔ حریت فکر کے 2 اصول تحریر کریں۔ نمبر 1 مفروضوں اور قیاسات کی بنیاد پر کسی رائے کو حتمی نہ قرار دیا جائے۔ نمبر 2 قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال آتا ہے سیاسی آزادی سے کیا مراد ہے؟ سیاسی آزادی سے مراد کسی ملک میں رہنے والے لوگ وہاں آزادی سے زندگی گزاریں اور اپنی مرضی سے طرز حکومت تشکیل دے سکیں اور انہیں مثبت قول و فعل کی آزادی ہو اور ان سے بے جا جو ہے وہ پابندیاں نہ ہوں۔ اب آتے ہیں لونگ سوال، جس میں پہلا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایک تو یہ آیت کریمہ، یہ والی جو ہے یہ حدیث مبارکہ ہے، اور دوسری ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہ حدیث ہے۔ پہلی آیت کریمہ، دوسری حدیث ہے، دونوں میں سے کوئی ایک آپ نے کرنی ہے، اس کا ترجمہ و تشریح کرنی ہے۔ رسالت کی ضرورت و اہمیت بیان کریں۔ ٹھیک ہے، ضرورت و اہمیت بیان کرنا ہی لونگ سوال ہے پورا، 8 نمبر کا سوال ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد تفصیل سے قلم بند کریں۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے نا اگلا سوال ہے کہ آزادی فکر کی اہمیت واضح کریں یا تحریک علی گڑھ کے مقاصد بیان کریں۔ نیکسٹ آتا ہے ہمارا کویشچن 2020 کا جو اسپیشل جو کووڈ-19 والا پیپر ہوا تھا اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، وہ سپلیمنٹری کا، کیونکہ اینول میں پروموشن ہے اور سپلیمنٹری میں جو ہے وہ آپ کا اسپیشل ایگزام ہے کووڈ-19 والا۔ تو پہلا سوال ہے وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وحی مطلوع سے مراد ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہو، یعنی جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، جیسے قرآن مجید۔
ٹھیک ہے، اور وحی غیر مطلوع جو ہے اس سے مراد ہے کہ ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جیسے حدیث مبارکہ جو قرآن کا جزو نہیں لیکن اس کے ذریعے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے احکامات دیے گئے. ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال آتا ہے سورت اور آیت کے لغوی معنی لکھیں. سورت کے لغوی معنی 4 دیواری اور بلندی کے ہیں، اور آیت کے لغوی معنی نشانی کے ہیں. سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت کے لغوی معنی عادت، طریقہ، راستہ کے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کو سنت کہتے ہیں. حدیث کی اہمیت کے بارے میں ایک قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اگلا سوال ہے فحش و مفکر سے کیا مراد ہے؟ فحش کے لغوی معنی ہے حد سے برنا. فحش ایسے برے فعل اور قول کو کہا جاتا ہے جس کی برائی کھلی اور عیا ہو. اور منکر کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ ناپسندیدہ کے ہیں. اس سے مراد ہر وہ قول اور فعل جس کو شریعت نے ناپسندیدہ قرار دیا اور اس سے روکا ہو. کون سی 3 چیزیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام ہے؟ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے. عقیدہ توحید کے لغوی و اصطلاحی معنی تحریر کریں. عقیدہ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور واحد ٹھہرانا ہے. اصطلاح میں توحید سے مراد دل و زبان سے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں واحد یعنی لا شریک تسلیم کرنا. نبی پیغمبر کے لغوی معنی لکھیں. نبی پیغمبر کے معنی پیغام دینے والا. ٹھیک ہے، اگلا سوال آتا ہے روزہ کی فرضیت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیے. اے ایمان والو تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ زمین کی زکوٰۃ جو عشر جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ زرعی پیداوار اور زکوٰۃ عشر کہلاتا ہے کہ اس کی شرح نہری زمین سے حاصل شدہ پیداوار کا 20% اور بارانی زمین کا 10% ہے. قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں. بے شک ہم نے قرآن کریم نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کلمہ طیبہ کا ترجمہ تحریر کریں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. مطالعہ پاکستان کا حصہ آگیا ذہنی غلامی سے کیا مراد ہے؟ جب کوئی فرد یا قوم فکری اور نظریاتی لحاظ سے دوسری قوم کی پیروی کرنے لگے اور اپنے افکار و اقدار کو خیر آباد کر دے، یہ حالت ایسی قوم یا قوم کی یعنی کہ اس فرد یا قوم کی ذہنی غلامی کو ظاہر کرتی ہے. نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ مسلمانان ہند اپنی ہر بات میں ہندوؤں سے مختلف تھے اور انہیں اس اختلاف کا شدت سے احساس اور شعور تھا. اس احساسات اور شعور کو ایک آزاد اسلامی مملکت کی تشکیل یعنی کہ شکل میں لانے کا ارادہ اور عمل نظریہ پاکستان کہلاتا ہے. محمد بن قاسم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ عماد الدین محمد بن قاسم 75 ہجری 31 دسمبر سن 695 کو عرب پر فضا مقام طائف میں پیدا ہوئے. سر سید احمد خان نے کون سے 2 مدرسے قائم کیے؟ پہلا ہے علی گڑھ کالج اور دوسرا ہے مدرسہ مراد آباد. اگلا سوال آتا ہے انجمن حمایت اسلام کی خدمات لکھیں. پہلے یہ انجمن حمایت اسلام نے بچیوں کو عیسائی مشنری عورتوں کی مکاری، فریب کاری اور عیسائیت کے تبلیغی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے 1884 سن میں اندرونی موچی گیٹ پر لڑکیوں کے 2 اسکول قائم کیے. دوسرا ہے 1884 میں مردانہ تعلیم کے لیے
شیراوالا گیٹ میں مدرسۃ المسلمین کے نام سے پرائمری اسکول کھولا۔ مدرسۃ الاسلام سندھ کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ 1885 میں حسن علی افندی نے مدرسۃ الاسلام سندھ کی بنیاد رکھی۔ لانگ سوال ہیں، اس میں چوائس بھی چل رہی ہے۔ قرآن کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ واقعہ نزول، قرآن کی مختصر وضاحت کریں۔ اور دوسرا اس کے اندر یا اس کی جگہ پر آپ جو ہے نا یہ حدیث مبارکہ کر سکتے ہیں کہ المؤمن اخو المؤمن، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے ایمان بالملائکہ سے کیا مراد ہے؟ چند مشہور فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں تحریر کریں۔ اگلا سوال آتا ہے مصارف زکوٰۃ کی مختصر وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سوال آ جاتا ہے آپ کا نظریہ پاکستان کی فرمودات قائد اعظم کی روشنی میں وضاحت لکھیں، اور یہاں اس کی جگہ پہ شاہ ولی اللہ کی خدمات قلم بند کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہمارا پیپر آ جاتا ہے فرسٹ اینول 2021۔ تو اب اس میں شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، قرآن مجید کے لغوی و اصطلاحی معنی تحریر کریں۔ قرآن مجید کے لغوی معنی ہے پڑھنا اور جمع کرنا۔ اسلام میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور الہامی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آہستہ آہستہ 23 سال میں نازل فرمائی۔ حدیث سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے لغوی معنی بات چیت، گفتگو اور کلام کے ہیں۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعال اور تقریر کو کہتے ہیں۔ کامل مومن بننے کے لیے حدیث میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ ہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ عقائد اسلام کے نظام تحریر کریں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، عقیدہ یہ آ جائے گا میرا خیال ہے کہ ایمان بالملائکہ اور ایمان الکتب اور آخرت پر بھی ہوتا ہے، ویسے یہ پہلے لکھ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ رسولوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک ایک محفوظ کتاب ہے، وضاحت کریں۔ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جو زمانہ نزول سے لے کر آج تک حرف بہ حرف محفوظ ہے۔ یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود اس کتاب کے کسی ایک حرف کے نیچے اور زیر و زبر میں بھی فرق نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ سورہ حجر کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 9۔ بے شک ہم نے اسے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگلا سوال ہے عقیدہ آخرت کے بارے میں ایک حدیث تحریر کریں۔ میں اور قیامت اس طرح قریب ہیں جیسے یہ دونوں شہادت اور بیچ کی انگلیاں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام اور فرائض یعنی کام تحریر کریں۔ پہلے فرشتے جو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرامین انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے رہے۔ دوسرا حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت قائم کرنے کے لیے سور پھونکنا ان کا فریضہ ہے۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے مخلوق کو روزی پہنچانے اور امور تکوینی سر انجام دینے پر مامور ہیں۔ اور چوتھے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا فریضہ ہر ذی روح کی روح قبض کرنا ہے۔ کلمہ طیبہ کا ترجمہ لکھیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نماز کے 2 انفرادی فوائد لکھیں۔ پہلا ہے پابندی وقت، دوسرا ہے فرض شناسی۔ روزہ کا مقصد تقوی ہے، وضاحت کریں۔ روزے کا سب سے بڑا اور بنیادی اہم ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے کہ تقوی
ہی تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ تقویٰ ہے، اور روزے کی فرضیت کا مقصد بھی یہی ہے کہ ارشاد ربانی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔ سونے اور چاندی کا نصاب تحریر کریں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ، چاندی کا وزن اور 52 تولے یا اس کے برابر ملکیت کی رقم ہے۔ زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہے۔ اب ہم مطالعہ پاکستان کے پورشن میں آ گئے ہیں۔ ذہنی اور جسمانی غلامی سے کیا مراد ہے؟ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کافی بار آ گیا ہے۔ جب کوئی فرد یا قوم فکری اور نظریاتی لحاظ سے دوسری قوم کی پیروی کرنے لگے اور اپنے افکار و اقدار کو خیر آباد کہے یا کر دے، یہ حالت اس فرد یا قوم کی ذہنی غلامی کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ کسی فرد یا قوم کی جسمانی آزادی کو سلب کر لینا جسمانی غلامی کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کے حوالے سے علامہ اقبال کے ایک فرمان کی وضاحت کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، خواہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر ہو یا باہر، حکومت خود مختاری حاصل کرے۔ مجھے تو ایسا نظر آ رہا ہے، اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنی پڑے گی۔ شاہ ولی اللہ کی 2 کتابوں کے نام تحریر کریں۔ پہلی ہے حجت اللہ البالغہ اور دوسری ہے الفوز الکبیر۔ تحریک مجاہدین کے 2 مقاصد تحریر کریں۔ اسلامی مملکت کا قیام اور جہاد فی سبیل اللہ۔ ٹھیک ہے۔ سر سید کے قائم کردہ 2 مدارس کے نام لکھیں۔ پہلا ہے علی گڑھ کالج، دوسرا ہے مدرسہ مراد آباد۔ سوال آگے آتا ہے مدرسہ اسلام سندھ کی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ پہلا ہے جماعت نماز کی پابندی اور دوسرا ہے رمضان کے روزے رکھنے کا اہتمام۔ اب لوگ سوال آ جاتے ہیں کہ درجہ میں آیت کا ترجمہ تشریح کرنا ہے اپنے دونوں میں سے، آیت یا حدیث میں سے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یا پھر حدیث جو ہے المؤمن اخو المؤمن۔ ٹھیک ہے۔ عقائد اسلام سے کیا مراد ہے؟ ان کی اہمیت تحریر کریں۔ دوسرا آگے سوال آتا ہے نماز سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر کریں۔ اور چوتھا سوال ہمارا ہے ذہنی اور جسمانی غلامی سے کیا مراد ہے؟ ان کے نقصانات تحریر کریں۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات تحریر کریں۔ یہ دوسرا پارٹ ہے اس کا، ان دونوں میں سے کوئی ایک۔ اب آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹ، لاسٹ پیپر ہمارا ہے 2nd اینول 2021، جس میں پہلا سوال ہے وحی سے کیا مراد ہے؟ وحی اس خاص ذریعہ غیبی کو کہا جاتا ہے جو من جانب اللہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وحی اللہ کا وہ پیغام ہے جو اللہ رب العزت اپنے کسی نبی یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرماتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں، اور وہ آیت کریمہ ہے حدیث مبارکہ، یہ آیت کریمہ ہے یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے۔ اگلا آتا ہے ہمارے پاس سوال ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا کیا مقصد بیان فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم کی کس چھوٹی صورت میں مختصر مگر جامع انداز میں توحید کا بیان ہے؟ سورۃ الاخلاص میں مختصر الفاظ میں جو ہے وہ مگر جامع انداز میں توحید کا بیان ہے۔
اگلا سوال ہے عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ رسولوں پر ایمان لانا عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ فرشتوں کے 2 فرائض تحریر کریں تو ان کا جو فرض ہے وہ حمد و ثنا، اور نمبر 2 انسانی اعمال لکھنا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال آتا ہے 4 مشہور الہامی کتابوں کے نام لکھیے، نیز یہ بتائیے کہ یہ کن رسولوں پر جو ہے وہ نازل ہوئیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور نمبر 4 قرآن مجید جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کے بارے میں سوال ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ نمبر 1 ہے اس میں ماں، باپ، بیٹی، بیٹا، پوتی، پوتا، ٹھیک ہے، یا پوتا پوتی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ روزے کے 4 فوائد بیان کریں۔ روزے کے 4 فوائد میں پہلا تقویٰ، دوسرا ضبط، تیسرا احساس بندگی، اور احساس بندگی کے بعد چوتھا آتا ہے خلوص۔ کس مہینے کی کن تاریخوں میں حج کیا جاتا ہے؟ 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک۔ مندرجہ ذیل میں سے 4 سوالات مختصر جوابات دینے ہیں۔ ذہنی غلامی کے 2 نقصانات بیان کریں۔ یہ مطالعہ پاکستان ہے، اس میں سے 4 کرنے ہیں آپ نے، ایسے ساری تیار کریں لیکن پیپر میں 4 آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ ذہنی غلامی کے 2 نقصانات بیان کرنے ہیں، اس میں مال و زر کی ہوس، سوچ و بچار کا خاتمہ۔ اگلا سوال آتا ہے نظریہ پاکستان کے بارے میں قائد اعظم کا کوئی ارشاد تحریر کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام اور ہندو درہم محض مذہب نہیں بلکہ 2 مختلف بڑے معاشرتی نظام ہیں۔ دین الہی سے کیا مراد ہے؟ اکبر دین اسلام کو اپنی سیاسی عزائم کے حصول کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے چند علماء جو ہے سو بشمول ابو الفضل اور فیضی ہندو پرستوں اور ہندو مذہب داروں کی مدد سے مختلف مذاہب کے چیدہ اصولوں کو ملا کر ایک نیا مذہب دین الہی بنایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندو نہ رہے، یہ کہ مسلمان نہ رہے، تو سب کے سب اپنے ایک ہی رنگ میں رنگے جائیں، جو کہ غلط ہے۔ سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کس مقصد کے لیے قائم کی؟ سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کا مقصد مغربی علوم کا اردو ترجمہ کرنا تھا تاکہ مسلمان مغربی سائنسی علوم سے واقف ہو سکیں۔ قائد اعظم نے جن تعلیمی اداروں کو اپنے ترکے میں سے حصہ دینے کی وصیت کی، ان میں 2 کے نام ہیں۔ ایک ہے مدرسۃ الاسلام، دوسرا اسلامیہ کالج پشاور ہے۔ اسلامیہ کالج پشاور کے بانی کون تھے؟ صاحبزادہ عبدالقیوم خان، یہ تھے، ٹھیک ہے۔ اگلا آتا ہے ہمارے پاس جو ہے حصہ دوم، اس کے تفصیلی سوال ہیں، لانگ سوال، تو دونوں میں سے ایک آپ نے کرنا ہے ویسے تو درج ذیل آلات، اب دیکھیں تمام سوالات حل کرنے ہیں، اور چوائس ہے آپ کے پاس 3 سوال ہیں، تینوں کو آپ نے حل کرنا ہے ایک کا، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا سوال ہے کہ ولا یجرمنکم ٹھیک ہے، شنآن قوم علی ان لا تعدلوا، اور دوسرا ہے درج ذیل حدیث کا ترجمہ و تشریح کیجیے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ اگلا آپ کے پاس سوال آتا ہے عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ آخرت کی اہمیت بیان کریں۔ اور دوسرا یہ اس کی جگہ پہ ارکان اسلام میں نماز کا کیا مقام ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں نماز کی اہمیت بیان کریں۔ سوال نمبر 4 ہے قیام پاکستان کی غرض و غایت مفصل بیان کریں، یا پھر اس کے الٹرنیٹو سوال آپ کر سکتے ہیں کہ سندھ پر محمد بن قاسم کے حملہ کے کیا اسباب تھے؟ نیز فتح سندھ کے اثرات کا جائزہ لیں۔ تو یہاں تک اسٹوڈنٹ جو ہے ہم اسلامیات پاکستان اسٹڈی جین 111 کے پاسٹ پیپر ڈسکس کر رہے تھے، جس میں ہم نے 5 ایئرس 17 to 2021 تک کے جو پیپر جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ان کو مارک کر لیں، ٹھیک ہے، اور اپنی بک کے اوپر نشان لگائیں اور پھر اس کی تیاری کریں، اور انہی سوالوں کو جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں،
تاکہ آپ پانسالہ پیپر کے ذریعے سے بھی پیپر کو جو ہے وہ اچھی طرح سے اپنا جو ہے وہ پریپیئر کر سکیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز، نئی اپڈیٹس جو ہیں وہ بر وقت اور آسانی ملتی رہیں۔ اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔